बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। एवरेस्ट ऑनलाइन कोचिंग सेंटर में तमाम स्टूडेंट्स को खुशामदीद। आज फर्स्ट ईयर उर्दू की क्लास का लेक्चर नंबर 6 है और आज की हमारी क्लास का जो टॉपिक है वो रस्म व रवाज की पाबंदी और उसके नुकसानात होगा। इसके मुसन्निफ़ सर सैयद अहमद ख़ान साहब हैं और यह आपकी टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 1 पे आपको मिल जाएगा। तो अगर आपके पास टेक्स्ट बुक है तो अपने सामने प्लीज़ उसको खोल लीजिए, क्योंकि इसमें मुश्किल अल्फाज भी हमारे सामने आएंगे, तो इसमें से देखकर जब आप पढ़ेंगे तो बहुत आसानी होगी समझने में। पेज नंबर 1 पे मौजूद है रस्म व रवाज की पाबंदी और उसके नुकसानात। इस चैप्टर में सर सैयद अहमद ख़ान साहब ने बुनियादी तौर पर ये नुक्ता पेश करने की कोशिश की है कि मुआशरे के अंदर ऐसी रस्में, ऐसे रवाज, ऐसे उसूल ज़वाबित, ऐसे कवानीन जिनका ताल्लुक़ मज़हब से नहीं होता, यानी मज़हबी रस्में ना हों, हमारी ख़ानदानी रस्में, ग्रोही रस्में, कबाइल की रस्में और मुल्की इलाक़ाई रस्में जो होती हैं, ये वो रस्में इससे मुराद है। तो इन रस्मों को बग़ैर सोचे, बग़ैर समझे इन पर अमल करना और इन पर अमल करने को ख़ुद पर फ़र्ज़ और वाजिब करार देना, अपने आप को बॉन्ड कर लेना इन रस्मों पर, तो ये किसी तौर पर भी किसी कौम के लिए, किसी कबीले के लिए फ़ायदेमंद, सूदमंद साबित नहीं होता। इसकी बेशुमार ख़राबियाँ जो है वो और बेशुमार नुकसानात होते हैं, इंडिविजुअली भी और कलेक्टिवली भी, इनफरादी तौर पर भी और इज्तिमाई तौर पर भी पूरी कौम को इसके नुकसानात का ख़मियाज़ा भुगतना पड़ता है। उसके जो नुकसानात होते हैं उनका ज़िक्र इस चैप्टर में हमें मिलेगा। सबसे पहले तो कुछ फ़लसफ़ियों के अक़वाल जो है वो उसको ज़िक्र किया है कि इंसान की ज़िंदगी के जो मकासद होते हैं वो बिल्कुल फ़ेल हो जाते हैं। इंसान की जो क़ुव्वतें हैं और जो उसके जज्बात हैं, उसकी जो तकमील होनी होती है वक्त के साथ साथ ग्रेजुअली, वो नहीं हो पाती। जो तरक्की होती है समाजी और कौमी तरक्की, वो रुक जाती है। खुशहाली जो आनी होती है वो खुशहाली जो है वो नापैद हो जाती है, रुक जाती है। आज़ादी ख़त्म हो जाती है। इंसान जो है बेसोचे बेसमझे बस रस्म और रवाजों को अपनाने का पाबंद जब अपने आप को बना लेता है तो खुश दिली के साथ वो काम नहीं करता, बल्कि वो बददिल होकर भी यानी उसके ऊपर स्ट्रेस भी होता है कि ये काम करना है, क्योंकि हमारे मुआशरे के अंदर किया जाता है तो बस ये काम हमने करना है। इस तरीके से इंसान की बहुत सारी ऐसी सिफ़तें, ऐसी क्वालिटीज़ जो अल्लाह ताला ने सबको जुदा जुदा इनायत फरमाई हैं, उन क्वालिटीज़ की जो तरक्की होती है, जो ग्रेजुअली इंसान के अंदर पैदा होती है, पैदा होते ही इंसान के अंदर नहीं आ जाती, बल्कि ग्रेजुअली वक्त गुजरने के साथ साथ इंसान के अंदर नुमायाँ होती चली जाती हैं, उन सिफ़ात की, उन क्वालिटीज़ की जो तरक्की है वो भी रुक जाती है। क्योंकि जब इंसान अपने जहन को यूटिलाइज़ नहीं करता, इस्तेमाल नहीं करता, तो जब इस्तेमाल में नहीं लाएगा तो उन क़ुव्वतों को तरक्की हासिल नहीं होगी, उनको तजर्बात हासिल नहीं होंगे। क्योंकि इंसान इस्तेमाल करता है अपनी अक़ल को, अपनी दानिश को, अपनी ज़हनी सलाहियतों को, तो उसको तजर्बा हासिल होता है। तजर्बा हासिल होता है तो उसकी इन क़ुव्वतों को तरक्की हासिल होती है, तरक्की मिलती है, उरूज मिलता है। तो ये तमाम तर चीज़ें जो है वो इस चैप्टर में शामिल की हैं। तो हम इसकी अहम इबारात को देखेंगे। पेपर में इस चैप्टर में से अहम इबारात की तशरीह और उसका ख़ुलासा जो है वो आता है। तो हम देखते हैं। देखिए पेज नंबर 1 पे जो फर्स्ट पैरा है उसमें एक फ़िलासफ़र का एक कॉल जो है वो नकल किया है। तो सर सैयद अहमद ख़ान साहब कहते हैं कि इंसान की ज़िंदगी का मंशा मतलब मकसद या हासिल, इंसान की ज़िंदगी का मंशा ये है कि उसके तमाम क़ुवा और जज्बात नहायत रोशन और शगुफ्ता हों। यानी इंसान की ज़िंदगी का हासिल यही होना चाहिए और यही होता है कि उसके तमाम क़ुवा, तमाम क़ुव्वतें, क़ुव्वतों से मुराद
ذہنی قوتیں، دماغی قوتیں، لسانی قوتیں، جذباتی قوتیں، اور جو قوتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک شخص کو عطا کی ہیں، ایک انسان کو، ایک کامل مکمل انسان کو عطا کی ہے، وہ تمام تر قوتیں اور جذبات نہایت روشن اور شگفتہ ہوں، وہ سب جو ہے وہ اپنی پیک پر پہنچے ہوں، اسے یوٹیلائز کرنے کی اس کے اندر بھرپور طاقت ہو، بھرپور طریقے سے وہ انہیں یوٹیلائز کر سکتا ہو اپنی تمام تر صلاحیتوں کو۔ تو تمام قوتیں اور جذبات نہایت روشن اور شگفتہ ہوں، اور ان میں باہم نامناسبت اور تناقض واقع نہ ہو، اور ان کے درمیان مناسبت بھی ہو، اور ان میں کوئی جو ہے وہ تناقض پیدا نہ ہو، یعنی ان کے اندر وہ آپس میں ٹکراتے نہ ہوں، وہ ایک دوسرے سے کے اپوزٹ نہ ہوں۔ جیسے مثال کے طور پہ انسان کے قول اور فعل کا جو تضاد ہوتا ہے، یعنی کہتا کچھ ہے کرتا کچھ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی پرسنالٹی جو ہے وہ مکمل نہیں ہے، گرومنگ اس کی نہیں ہوئی بھی صحیح، قول اور فعل میں اس کے تضاد واقع ہے، تو اس میں باہم نامناسبت اور تناقض واقع نہ ہو، بلکہ سب کا مل کر ایک کامل اور نہایت متناسب مجموعہ ہو۔ یعنی انسان کی زندگی کا حاصل یہ ہونا چاہیے کہ وہ زندگی بھر جو جیت و جہد کر رہا ہے، جو کچھ بھی علم حاصل کر رہا ہے اور جہاں جہاں سے تجربہ حاصل کر رہا ہے، اس تمام تر اس کو تجربے سے اس کی جو شخصیت ہے، پرسنالٹی ہے، وہ اپنے عروج پر پہنچے۔ اس کی پرسنالٹی میں جتنی بھی قوتیں پوشیدہ ہیں جو اس کی پرسنالٹی کو بنا رہی ہیں، جو قوتیں اس کے پاس ہیں، چاہے وہ لسانی قوتیں ہیں، چاہے وہ دماغی قوتیں ہیں، چاہے اس کے پاس کریٹیوٹی کی قوتیں ہیں، وہ سب کی سب اپنے عروج پر پہنچیں، اور وہ سب مل کر جو ہے وہ ایک زبردست قسم کا جو ہے وہ اس کی پرسنالٹی کو بنا دیں۔ یہ ایک انسان کی زندگی کا آپ سمجھ لیجئے کہ یہی حاصل ہے، اور کہا جائے گا کہ یہ شخص جو ہے اس نے اپنی زندگی میں جو ایک پرسنالٹی ہونی چاہیے اس کو حاصل کر لیا، ایک معیاری پرسنالٹی کو۔ مگر جس قوم میں کہ پرانی رسم و رواج کی پابندی ہوتی ہے، یعنی ان رسموں پر نہ چلنے والا مطعون اور حقیر سمجھا جاتا ہے، وہاں زندگی کا یہ منشا جو ہے وہ معدوم ہو جاتا ہے، یعنی ختم ہو جاتا ہے، کل عدم ہو جاتا ہے۔ تو انسان کی زندگی کا حاصل تو یہ ہے، لیکن کہتے ہیں کہ جن قوموں میں پرانی رسموں پر چلنے کی جو ہے وہ ان کے اندر عادت ہوتی ہے، اور جو لوگ پرانی رسموں کو، رواجوں پر عمل نہیں کرتے اور ان کو چھوڑ دیتے ہیں، تو ان کو تانا دیا جاتا ہے، ان کو برا بھلا کہا جاتا ہے، تو پھر اس قوم میں یا اس قوم کے جو لوگ ہیں وہاں پر زندگی کا یہ جو منشا ہے، زندگی کا یہ جو حاصل ہے، یہ ختم ہو جاتا ہے، وہ لوگ زندگی کے اس مقصد کو حاصل کرنے میں ناکام ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک فلسفی کا قول ہے۔ میرے نزدیک انسان کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کا جو تعلق ہے وہ ان رسم و رواجوں سے زیادہ اس کا تعلق سائیکالوجی سے ہے۔ سائیکالوجی جو ہے وہ اس چیز کو کلیئرلی ڈیفائن کرتی ہے، اور باقاعدہ سائیکالوجی کے اندر اور ایجوکیشنل سائیکالوجی کے اندر یہ چیز پڑھائی جاتی ہے کہ کس طرح پرسنالٹی گروم کرتی ہے اور کس طرح پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، اور جن لوگوں کے اندر کمی کوتاہی رہ جاتی ہے، ان کی جو کوالٹیز ہیں وہ اس کو بھرپور طریقے سے ان صلاحیتوں سے استفادہ نہیں کر پاتے، تو یہ تمام تر چیزیں، اس کی وجوہات، اس کے محرکات، اور ان کو کس طریقے سے بہتر کیا جائے، یہ جو سبجیکٹ ہے یہ سائیکالوجی کا سبجیکٹ ہے۔ تو میرے نزدیک اس کا تعلق جو ہے وہ زیادہ تر جو ہے وہ سائیکالوجی سے۔ بہرحال ایک فلاسفر ہے، اس کی اپنی تھنکنگ ہے اور اس کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے، تو اس کا جو تشریح جو ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی کہ رسم و رواج کی پابندی کو وہ اس کی وجہ سمجھتے ہیں کہ زندگی کا یہ مقصد جو ہے وہاں پہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اگلے پیرا میں دیکھیے، کہتے ہیں کہ ایک اور بڑے دانا شخص کی رائے کا نتیجہ یہ ہے، ایک اور فلاسفر کا قول آ رہا ہے، کہتے ہیں کہ آزادی اور اپنی خوشی پر چلنا جہاں تک دوسروں کو ضرر نہ پہنچے، ہر انسان کی خوشی اور اس کا حق ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، ہر انسان جو ہے وہ اپنی خوشی سے کام کرنا چاہتا ہے اور آزادی کے ساتھ کام کرنا چاہتا ہے۔ کوئی زور زبردستی سے انسان دوسرے کے ساتھ کبھی بھی لانگ ٹرم بیسس پہ کام نہیں کر سکتا۔ زور زبردستی کے ساتھ جو ہے وہ آپ کسی سے ہمیشہ کے لیے کام نہیں کروا سکتے۔ وقتی طور پہ تو ٹھیک ہے وہ آپ کی بات مان لے گا، لیکن ہمیشہ جو ہے آپ کی بات کوئی نہیں مانتا۔ تو ہر شخص آزادی چاہتا ہے، ہر شخص اپنی خوشی کے ساتھ جو ہے وہ عمل کرنا چاہتا ہے، زندگی گزارنا چاہتا ہے۔ بس جہاں کہیں معاشرت کا قاعدہ جس پر کوئی چلتا ہے،
خاص اس کی خصلت پر مبنی نہیں ہے بلکہ اگلی روایتوں یا پرانی رسم و رواج پر مبنی ہے، تو وہاں انسانوں کی خوشحالی کا ایک بڑا جز موجود نہیں ہے، اور جو کہ خوشحالی ہر فرد بشر کی اور نیز کل لوگوں کی ترقی کا بہت بڑا جز ہے، تو اس ملک میں جہاں رسموں کی پابندی ہے وہ جز بھی ناپید ہو جاتا ہے۔ مقصد اس کا یہ ہے کہ جب لوگوں کو آزادی نہیں دی جائے گی، لوگوں کو خوشی سے کام کرنے نہیں دیا جائے گا، لوگوں کو خوشی سے آزادی کے ساتھ اپنی چوائس کے ساتھ زندگی گزارنے نہیں دی جائے گی، تو اس طرح کیا ہوگا کہ جو خوشی کا جو عنصر ہے، کام تو وہ کریں گے، عمل تو وہ کریں گے، زندگی تو بسر کریں گے، لیکن خوش دلی کے ساتھ نہیں کریں گے۔ خوشحالی جو ہے وہ ان سے بتدریج دور ہوتی چلی جائے گی، اور خوشحالی کسی بھی قوم کی ترقی کے لیے ضروری ہوتی ہے۔ تو جب خوشحالی ناپید ہوتی چلی جائے گی تو وہ معاشرہ کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتا۔ ترقی جب ہی کرے گا کہ جب وہ لوگ خوشی کے ساتھ، آزادی کے ساتھ کام کریں گے، زندگی بسر کریں گے، تو وہ خوشحال ہوں گے تو ترقی کریں گے۔ تو ترقی اور خوشحالی یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ جہاں خوشحالی ہوگی وہاں ترقی لازمی ہوگی، جہاں ترقی ہوگی وہاں خوشحالی بھی لازمی ہوگی۔ لیکن جن قوموں میں، جن ملکوں میں یہ جو فلسفی ہے، جو فلاسفر ہے، اس کا کہنا یہ ہے کہ جن قوموں میں، جن ملکوں میں پرانی رسموں اور رواجوں پر پابندی کے ساتھ عمل کیا جاتا ہے اور آزادی اور اپنی خوشی کے ساتھ زندگی بسر کرنے کا کوئی قاعدہ اور قانون نہیں ہوتا، تو وہاں پر خوشحالی نہیں آتی، گویا کہ وہ قومیں ترقی بھی نہیں کر پاتی۔ آگے دیکھیے جو اس لاسٹ پیراگراف ہے پیج نمبر 1 کا، اس میں کہتے ہیں سر سید احمد خان صاحب کہ بے سوچے اور بے سمجھے رسومات کی پابندی کرنے سے گو وہ رسمیں اچھی ہی کیوں نہ ہوں، آدمی کی ان صفتوں کی ترقی اور شگفتگی نہیں ہوتی جو خدا تعالیٰ نے ہر آدمی کو جدا جدا عنایت کی ہیں۔ تو دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ہر انسان میں مختلف کوالٹیز رکھی ہیں، مختلف اوصاف رکھے ہیں، اس کا اندازہ ہمیں بھی ہے۔ آپ دیکھیے کہ جو لوگ ظاہری طور پر کچھ ان میں کمی ہوتی ہے، کوتاہی ہوتی ہے، معذور ہوتے ہیں، جن کو فزیکلی ہینڈی کیپ کہتے ہیں یا جن کو اسپیشل چلڈرن کہتے ہیں، تو ان کے اندر جو دیگر صلاحیتیں ہیں وہ عام انسانوں سے زیادہ ہوتی ہیں۔ ان کے اندر آپ دیکھیے آرٹ کی صلاحیت اور اس کے علاوہ جو دوسری صلاحیتیں ہیں وہ عام انسانوں سے کہیں بڑھ کر ہوتی ہیں۔ اسی طریقے سے ہر شخص جو ہے وہ دوسرے شخص سے جدا صلاحیتیں رکھنے والا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو ایک ہی صفت پہ، کوالٹی کے اوپر پیدا نہیں کیا، بلکہ ہر شخص میں ڈیفرنٹ کوالٹیز رکھی ہیں تاکہ ہر شخص اپنی ان کوالٹیز کو استعمال کر سکے اور استعمال کر کے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا بھرپور استفادہ کرے اور ایک اچھی زندگی گزارے۔ لیکن سر سید احمد خان صاحب کے نزدیک وہ یہ کہتے ہیں کہ جب بے سوچے اور بے سمجھے، بغیر کسی عقل اور دانش کے جب آپ رسموں اور رواجوں کو فالو کرتے ہیں، ان کی پیروی کرتے ہیں، اندھی تقلید کرتے ہیں دوسرے معنوں میں، تو پھر جو کوالٹیز اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو جدا جدا عنایت کی ہیں، ان کوالٹیز کی ترقی اور شگفتگی جو ہے وہ رک جاتی ہے۔ پھر ان کوالٹیز کو انسان ترقی نہیں دے سکتا، وہ ترقی جو ہے وہ رک جاتی ہے۔ اس کی وجہ پھر آگے وہ بتائیں گے، تو وہ پھر انشاءاللہ اگلی عبارت میں ہم دیکھتے ہیں۔ تو آگے سر سید احمد خان صاحب کہتے ہیں کہ اخلاقی اور عقلی قوتوں کی ترقی اسی صورت میں حاصل ہوتی ہے جب کہ وہ استعمال میں لائی جائیں۔ اسی پیراگراف کی لاسٹ 4 لائن دیکھیے، اخلاقی اور عقلی قوتوں کی جو ترقی ہے وہ کس صورت میں ہوتی ہے؟ وہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ جب اخلاقی اور عقلی قوتوں کو آپ استعمال میں لائیں، ان کو یوٹیلائز کریں، کیونکہ جب آپ کسی چیز کو یوٹیلائز ہی نہیں کریں گے تو پھر ان کو ترقی کیسے ملے گی؟ تو وہ تو ایک ہی جگہ پر منجمد ہو کے رک کر اور ٹھہر کر ہی رہ جائیں گے اور وہ ختم ہو جائیں گے آہستہ آہستہ۔ ان قوتوں کو اوروں کی تقلید کرنے سے کسی بات کی مشق حاصل نہیں ہوتی، بلکہ ایسے شخص کے لیے بجز ایسی قوت تقلید کے کہ جو بندر میں ہوتی ہے کسی اور قوت کی حاجت نہیں۔ یہ بہت امپورٹنٹ عبارت ہے، پیپر میں بھی ہر سال آتی ہے، اخلاقی اور عقلی قوتوں سے لے کر قوت کی حاجت نہیں۔ اب اس میں یہ بات کہہ رہے ہیں سر سید احمد خان صاحب
کہ جو لوگ بغیر سوچے بغیر سمجھے اور ایک اندھی تقلید میں بس اپنی معاشرتی رسم و رواج پر عمل پیرا ہیں، تو ان کی مثال ایسی ہے جیسا کہ بندر. اب بندر جو ہوتا ہے وہ دیکھیں اب نقل کرتا ہے دوسرے شخص کی یا کسی بھی چیز کی بغیر سوچے بغیر سمجھے. تو بندر جو نقل اتار رہا ہوتا ہے، نقالی کر رہا ہوتا ہے، اس کے پیچھے اس کی کوئی سوچ یا اس کے پیچھے اس کی کوئی تھنکنگ نہیں ہوتی. تو جس طرح بندر جو ہے بغیر کچھ سوچے بغیر کچھ سمجھے بس ایک نقالی کیا جاتا ہے، تو اگر ہم بھی یہی کام کریں گے انسان ہو کر، تو پھر ایک انسان میں اور ایک جانور میں کیا فرق رہ جائے گا؟ تو اگر ہم نے رسم و رواج کو فالو کرنا بھی ہے تو پھر اس کے لیے ضروری یہ ہوگا کہ کم از کم سوچے تو صحیح کہ اس کے کیا فائدے ہیں کیا نقصان ہے. یہی بات سر سید احمد خان صاحب اگلی عبارت میں بیان کریں گے. اگلی عبارت دیکھیے، کہتے ہیں کہ جو امر کے پسندیدہ اور تسلیم کے قابل ہے وہ یہ ہے کہ لوگ اپنی فہم اور عقل سے کام لیں. پسندیدہ اور جس عمل کو اپریشیٹ کیا جائے گا وہ یہ بات ہے کہ لوگ اپنی فہم اور اپنے عقل سے کام لیں، یعنی سوچیں سمجھیں کہ اس کام کو کرنے میں میرا فائدہ ہے بھی یا نہیں ہے، اس رسم کو فالو کرنے میں میرا فائدہ ہے بھی یا نہیں ہے. اور رسم و رواج کی پابندی بھی ایک معقول طور پر رکھیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ رسم و رواج کو بالکل ہی چھوڑ دیں، نہیں، آپ اپنی سوچ اپنے دماغ کو یوٹیلائز کریں اور سوچیں کہ اس کام کو اس رسم کو فالو کرنے میں کوئی فائدہ ہے بھی یا نہیں ہے. جو عمدہ اور مفید رسمیں ہیں ان کو اختیار کریں، جس میں فائدہ ہے انسانیت کا اور آپ کا، ان رسموں کو آپ بغیر کسی تردد کے ساتھ ان کو فالو کریں، ان کو اختیار کریں. جو قابل اصلاح ہوں ان میں ترمیم کریں. جو رسمیں ایسی ہیں کہ جن میں آپ اگر اصلاح کریں، تھوڑی سی امینڈمنٹ کریں، ترمیم کریں تو وہ بہتر ہو سکتی ہیں، وہ فائدہ مند ہو سکتی ہیں، تو اس کے اندر آپ ترمیم کریں اور انہیں اچھا بنانے کی کوشش کریں، ان کی اصلاح کریں اور پھر ان کو آپ بھلے ان کو فالو کریں. اور جو رسمیں بری اور خراب ہوں ان کی پابندی چھوڑ دیں، یعنی جن رسموں کا کوئی فائدہ نہیں، صرف اور صرف آپ کو اور آپ کی قوم کو نقصان پہنچا رہی ہیں، ان رسموں کو آپ بالکل کلیتاً چھوڑ دیں. نہ یہ کہ اندھوں کی طرح ایک کل کی مانند ہمیشہ اسی سے لپٹے رہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ اندھوں کی طرح بس آپ اس کے ساتھ لپٹے رہیں اور آپ کو چاہے نقصان ہو یا فائدہ ہو بس آپ اس رسم کے پیچھے اور دوڑتے چلے جائیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو یہاں تک کچھ امپورٹنٹ جو عبارات تھی اس کو ہم نے اس کی تشریح جو ہے وہ دیکھی ہے. چند کچھ ایک آدھ رسموں کی میں آپ کو مثال بھی دیتا ہوں. جیسے مثال کے طور پہ ہمارے معاشرے میں جو بری رسمیں ہیں جو رائج ہیں صدیوں سے جس پر عمل کیا جا رہا ہے، اس میں سر فہرست اگر ایک فہرست بنائی جائے تو سر فہرست جو رسم ہوگی اس کا نام ہے جہیز کی لعنت. جہیز کی ڈیمانڈ کرنا اور جہیز کا دینا یہ ایک ایسی رسم ہے کہ جو ہمارے معاشرے کے ہر عام اور خاص شخص میں رچ بس گئی ہے. یعنی جہیز کے بغیر تو کوئی شادی کا آج کل کے دور میں کوئی تصور ہی نہیں ہے. حالانکہ نہ ہی ہمارا مذہب ہماری شرع اس کی ڈیمانڈ کرتی ہے. کچھ ضروری ساز اور سامان جو ہے وہ آپ لڑکی کے ساتھ جو ہے وہ رخصت کر دیں، تو یہ ہے بس. لیکن ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ جب تک پورا ایک گھر کا سیٹ اپ نہیں ہوتا، مطلب یہ ہے کہ تمام ضروری اشیاء جو ایک گھر کے لیے ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری جو ہے وہ دی جائیں، اور اس کے ساتھ اب تو ڈیمانڈ بھی کی جاتی ہے کہ جہیز میں جناب گھر بھی ہونا چاہیے، تو جہیز میں موٹر سائیکل بھی ہونی چاہیے، تو کار بھی ہونی چاہیے، تو ایکس وائی زیڈ نہ جانے کیا کیا ڈیمانڈز ہوتی ہیں. تو یہ ایک ایسی غلط رسم ہے کہ جو ہمارے معاشرے کو کھا رہی ہے، جس کی وجہ سے بہت سارے لوگ اور بہت ساری بچیوں کی شادیاں اس میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہے. والدین کو ادھار لینا پڑتا ہے، اس ادھار کو اتارنے کے لیے ساری زندگی ان کی لگ جاتی ہے، یا ان کے اچھے رشتے نہیں آتے. تو بے شمار خرابیاں اس کی وجہ سے. تو لہٰذا اب جہیز دیتے وقت یا جہیز کی ڈیمانڈ کرتے وقت ہمیں سوچنا چاہیے کہ یار یہ جو ہم کر رہے ہیں کیا اس کا کوئی فائدہ ہے بھی یا نہیں ہے. اور من حیث القوم ہمیں اس لعنت کو اور اس غلط رسم کو ختم کرنے کی، اس کا بائیکاٹ کرنے کی حاجت ہے. اسی طرح اور بھی بہت ساری رسمیں ہیں، اس کو ہم انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ڈسکس کریں گے. اور بھی اہم عبارتیں ہیں جو پیپر میں آتی ہیں، انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں اس کو کنٹینیو کریں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم.